सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुनकर करते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 13 जून अभी जो रात गुजरी है, इस वक्त जिस सुबह का सूरज मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है और ये खौफनाक, शदीद, हौलनाक किसी का हमला है। फुटेज अभी आपके सामने चल पड़ेगी, आप देखेंगे सीधा तेहरान कैपिटल में। इतनी जुर्रत अभी दोनों पाक भारत कशीदगी में सीधा कैपिटल पे हमला करने की ना पाकिस्तान की थी ना इंडिया की थी कि एक दूसरे को चढ़ दौड़ते और दारुल खिलाफे में, दारुल अम्मारे में हमला करते। मगर पहले की तरह जो एक असैसिनेशन कंडक्ट की गई थी तेहरान में, इस बार भी इजराइल ने, बल्कि इस बार बड़े लेवल के ऊपर, लार्जर स्केल के ऊपर, रात 1 से 3 बजे के दरमियान में अल खियावामी या अम खिलावी के नाम से इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया है। ऑपरेशन जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन हुआ, जैसे कि मल्टीपल ऑपरेशंस नाम पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस का नाम दिया, मगर इजराइल ने कहा ये ऑपरेशन नहीं, ये सीधा सीधा चंगहाड़ है, अम खिलावी। ये जो वर्ड इजराइल ने इंतखाब किया और ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ा है, पहले तो ज़रा इसकी ज़रा डेफिनेशन को समझ लीजिएगा और फिर इसके साइड इफेक्ट्स और अटैक किस नौयत का हुआ है, किस हद तक बर्बादी हुई है। 2 बड़े नुकसान ईरान ने आज उठा लिए हैं। दारुल खिलाफे में हमला हुआ है, न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर अटैक हुआ है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया है। इंटेलिजेंस की हायर इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो कुछ इजराइल के पास था कि यहाँ पर अभी तबाह करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर मामूली भी अंदाज़ा लगाया जाए तो मिलियन डॉलर्स का नुकसान सेकंड्स में पहुँचा चुका है इजराइल ईरान को। मगर दूसरी जो खबर साथ चल रही है, जिसकी मैं तस्दीक नहीं कर रहा, वो ये है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब रख रहा है 15 दिन के अंदर फुल इस कंडीशन में होगा कि वो बॉम्ब चला सके, उठा के मार सके और एक दिन में 15 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है ईरान, बकौल इसराइली इंफॉर्मेशन के, इंटेलिजेंस के। इससे ज़्यादा ख़तरनाक खबर ये है कि ईरान ने यानी एक वक्त में बसा औकात बिसाइड ये कि वो टारगेट कर रहा हो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, उसने आयतुल्ला रेजीम के मेन कॉरेस्पॉन्डेंट को भी टारगेट किया। या तो वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, जो वो हमेशा से करता रहा है, लेकिन खदशा ये कि इस बार सुप्रीम लीडर समेत किसी बड़ी शख्सियत को टारगेट पे रखा है, ताकि न्यूक्लियर बम से ज़्यादा ख़तरनाक ये लोग हैं जो वहाँ पे इनकलाब की बात करते हैं और सारा प्रोग्रेस करते हैं। मैंने आपसे बताया कि इस हमले का नाम इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अम खिलावी रखा है। अम खिलावी हेब्रियू लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है कि उभरता हुआ, चढ़ता हुआ शेर। और आपको पता है हेब्रियू अरबिक काफ़ी मिक्सचर्स हैं, दोनों बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं और कुछ चीज़ें बहुत मिलती जुलती भी हैं। अरबिक में भी शेर की मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर नाम दिया जाता होता है, कहीं ज़ैगम, कहीं अब्बास, हैदर। ये जुमला आपने सुना होगा। मैं शिया सुन्नी मुसलमानों से सबसे, और इवन नॉन मुस्लिम से अगर इसको देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, हैदर की ट्रांसलेशन की जाए तो वो शेर जो खैबर में उनको नज़र आया था, उन्होंने उसको इतना जहन में उतारा है कि आज अपने हमले का नाम ही अम खिलावी रखा है उन्होंने, यानी चढ़ता हुआ शेर, हैदर। यानी ये नाम जो कि मुसलमानों का रीत रिवाज होना चाहिए था, इसराइल ने डेमो कॉपी की इंतहा करते हुए अपने अटैक का नाम ही हैदर अटैक रख दिया। यानी वो एग्जैक्टली हैदर नहीं कह रहे, अपनी लैंग्वेज में अम खिलावी कह रहे हैं, चढ़ता हुआ शेर, ऐसी वाली पोजीशन के ऊपर और अटैक करने वाला शेर। अरसलान भी एक नाम होता है। मैंने आपको बताया मुख्तलिफ फेसेस, इस पर हम नहीं जाएंगे, मगर हैदर वो जो चीर फाड़ देता है, ये इसराइल कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि उसने चीर फाड़ दिया है, अटैक कर दिया है ईरान को। और रात 1 से 3 बजे के दरमियान हौलनाक किस्म का हमला नेतन्याहू और उसकी काबीना की जानिब से हुआ बैक वक्त। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, यूके, ऑस्ट्रेलिया समेत नेतन्याहू के 2 मिनिस्टर्स को बैन किया गया है, सैंक्शंस लगाई गई हैं और उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया आलमी इंसानी कवानीन के तहत। बैक वक्त यहाँ पे और वेस्ट के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जुलूस निकाले जा रहे हैं, जलसे किए जा रहे हैं। अमेरिका से लेकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ईस्टर्न कंट्रीज़ में, सब जगह इसराइल के ख़िलाफ़ और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ स्पेशली बहुत बातें हो रही हैं। और इसी दौरानिए में, ये भी स्पेशल बात नहीं है, मगर ये देखिएगा, इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन कैबिनेट ये कह रही है, सैटरडे गुजर जाता, आज फ्राइडे चल रहा है, संडे के दिन मीटिंग तय थी अमेरिका की और ईरान की हायर ऑफिशियल्स की न्यूक्लियर रेजोल्यूशन के हवाले से, और वो किसी नतीजे पे आने वाले थे।
اگر وہ نتیجہ نہیں نکل پاتا تو شاید کنسیڈر کیا جاتا اٹیک کرنا، مگر اسرائیل نے یہ اٹیک جلد بازی میں کیا ہے، امریکہ کو وار میں پش کرنے کے لیے کیا ہے کہ کسی طرح وہ ایران کے اوپر چر دوڑے، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچنا. جب ایران نے ریٹیلیٹ کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، اسرائیل نہیں ہے تو پھر یو ایس نہیں ہے. یہ پالیسی اچھی طرح سے رٹوائی گئی ہے. اور اس سے پہلے کہ ٹرمپ ڈیل سائن کرے، پیس ٹریٹی بنائے، اس سے پہلے کہ معاہدہ ہو جائے اور نیوکلیر بام بن چکا ہو اس دورانیے میں، اسرائیل نے سوچا ہے کہ ڈے مار 4.5 کرتے ہیں تاکہ جنگی ماحول ہو، اکانومی ان کی ڈاؤن جائے، پیٹرول پرائسز بڑھے، کرفیو لگا ہوا ہو، اور ایسے میں نیوکلیر بم تو بنانے سے رہے. سو ٹرمپ کابینہ نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ دیکھیے اتنی جلدی میں نتنیاہو نے اٹیک کیا، ہمیں کانفیڈنس میں لیے بغیر کہ سنڈے تک کا اگر ویٹ کیا جاتا نا تو ہم کہتے ہیں کہ جی میٹنگ کی ریزولوشن کے اوپر، میٹنگ کے سولوشن کے اوپر، میٹنگ کے اینڈنگ پوائنٹ کے اوپر بات ہوئی ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. فرائیڈے کو اٹیک کر دیا گیا ہے. نام اٹیک کا آپ کو میں نے بتا دیا کتنا اٹیکنگ قسم کا، اگریسو قسم کا رکھا گیا ہے. اور ایران کی کیپٹل تہران میں شدید خوفناک تباہ کاریاں کی گئی ہیں. ویڈیو کلپس آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ. ابھی تک رپورٹس اب آنا شروع ہوں گی. پہلا ولاگ ہے، پہلی سوشل میڈیا اپڈیٹ ہے جو آپ کو کوئی بھی دے رہا ہے، اور اس میں میں جانتا ہوں یہ وقت ایسا بے شمار لوگ ابھی دیر سے سو کے اٹھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا. وہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان کٹ پتلی چل رہی ہے، میرے خیال ہے سب سے بڑا جواب تو ان کو مل گیا ہے کہ جتنی جانوں کا نقصان ایران میں ہوا ہے، جتنا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اور جتنا اس کی اگر نیوکلیر فیسلٹی کو اٹیک کیا گیا ہے، میں اس کا انالیسز آپ کو دوں گا ڈیٹیل میں. مگر اگر نیوکلیر فیسلٹی کو بھی محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوا ایران، تب بھی جس طرح کی ویڈیو فوٹیجز آ رہی ہیں، بڑی ہائی لیول تباہ کاری ہوئی ہیں. اس نام کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو اسرائیل کے ڈیفینس منسٹر ہیں گیٹس، انہوں نے نیشن وائڈ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے اسرائیل کے لیے. اسرائیلی سٹیزن جہاں بھی ہے وہ سیف نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو حملہ وہ کرنے لگے ہیں، جس پہ وہ حیدر نام لگا رہے ہیں، جس کو وہ اپنے حساب سے امکلاوی کہہ رہے ہیں، جس کو وہ اگریسو ترین کہہ رہے ہیں، اس کی ریٹیلیشن آئے گی. اچھا، بائی دا وے اسرائیل چاہتا بھی یہی ہے کہ ریٹیلیشن آئے، جوابی حملہ ہو، وار انگیج ہو، اور یہ 10-15 دن کا جو ان کا گیپ رہ گیا وہ ختم ہو جائے، یا 10-15% کا گیپ کہہ لیتے ہیں. بیک وقت 2 دن پہلے سے ڈونلڈ ٹرمپ اور یو ایس کیبنٹ اور یو ایس انٹیلیجنس چلا رہی ہے، اور دا فیس آف ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کی جا چکی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی زبان سے یہ بات کی ہے کئی مرتبہ کہ اسرائیل اٹیک کرنے والا ہے ایران کے اوپر. یعنی یہ وہ حملہ ہے جس کو پہلے خوف کی فضا میں بنایا گیا ہے، خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایران خوف میں نہیں آیا، اس نے کہا آپ ہم پہ حملہ کریں گے، ہم جواب میں اس سے تگڑا حملہ کریں گے. خوف تک بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ڈرایا جائے گا تاکہ پیچھے ہو جائے، مگر حملہ کر دیا گیا ہے، تباہ کاریاں ہو چکی ہوئی ہیں. اب اینڈنگ پوزیشن، اینڈنگ گیم، بال ایران کے کورٹ میں ہے کہ پیسفلی چند دن گزار لیتا ہے. پہلا آپشن اپنی پراکسیز کے ذریعے، جس کو یو ایس اور ویسٹرن کنٹریز پراکسی کہتے ہیں، جو اس نے اپنے گیم پلانرز، فرینڈز بنائے، الائز بنائے لیبنان میں، پیلسٹائن میں، یمن میں، ان کے ذریعے جوابی حملہ کرواتا ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے. یا تیسرا آل ان آل وار میں خود بخود کود پڑتا ہے، کہتا ہے نیوکلیر کام ہم کرتے رہیں گے، ہمارا پروٹیکٹ ہے، سیف ہے. مگر اب وقت آ گیا کہ اسرائیل کو جواب دیں. اور اگر اسرائیل کے ساتھ اس طرح کا 2 ہاتھ کیا گیا، میرے خیال ہے ٹرمپ کی پالیسی جتنی بھی نتنیاہو کے اگینسٹ جا رہی ہو، نتنیاہو کو ناپسندیدہ رکھتے ہوئے جا رہی ہو، اسرائیل کے دفاع میں امریکہ کو اترنا پڑے گا، اور دیٹ وڈ بی اے ورلڈ وار 3 سینیریو. رشیا، چائنا اس وقت بالکل خاموش کھڑے. میرے خیال ہے انٹیلیجنس رپورٹ جا چکی تھی کہ اسرائیل اٹیک کرے گا، مگر کوئی خاص پلاننگ انٹرنیشنلی نہیں کی گئی ہے. ایران نے جس طرح کی کانسیکوینسز فیس کیے ہیں، میں بطور مسلمان ایک اظہار ہمدردی کرتا ہوں، جتنی قیمتی جانوں کا نقصان وہاں پہ اس وقت ہوا ہوگا. مگر مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا جواب مضبوط اور آہنی ہاتھوں سے دیا جائے گا. ورنہ کیا ہوگا، اسرائیل نے جو اسٹریٹجی فلسطین میں اپنائی ہوئی ہے، این ممکن ہے کہ وہ سیم اسٹریٹجی ایران پہ اٹیک کر کے اپنائے کہ بھئی ہم جب چاہیں گے اٹیک کریں گے. اچھا، میں آپ کو اٹیک کی مزید خبر بھی آپ کو دے دوں، ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ رکھنا میری ذمہ داری ہے. یہ جو اسرائیلی اسٹرائکس ہوئی ہیں آج رات کو، صبح کے وقت اب رپورٹ ہونا شروع ہو رہی ہے. ابھی اس کی مزید وضاحت آتی جائے گی، بتاتے جائیں گے کیا کیا نقصان کن کن جگہوں پہ ہوا گیا. بتایا گیا کہ 2 چیزوں پہ مبنی ہے. ایک تو یہ ایمنس میزائل اٹیک ہے، اور
جب یہ کہا جاتا ہے ایمینس میزائل اٹیک, سمجھ لیں کہ ایکسپیکٹنسی یہی ہے کہ بلاسٹک میزائل یا کروز میزائل مارے گئے ہیں جن کو کوئی روک نہیں سکتا. سپر سونک تک کی حد کو ٹچ کیا گیا ہے جن کو روک نہیں سکا ایران کے پاس ایز سچ کوئی ڈیفینس سسٹم اتنا ایکٹیو نہیں رہا ہے کہ جو محفوظ رکھ پاتا اپنی ان جگہوں کو, اپنے اسپاٹس کو جس کو اسرائیل نے ٹارگیٹ کیا تھا اور ہٹ کر دیا. دوسری بات, ڈرون اٹیکس بھی کیے گئے ہیں. سائرن بجے ہیں ایران میں. تہران دارالخلافہ ہے اور اس میں شدید قسم کی خوف و ہراس کی فضا پھیلی ہے جب یہ سائرن بجے ہیں. میری اب تک کسی ایرانی دوست سے بات نہیں ہوئی ہے, مجھے اب تک وہاں کی خبر نہیں ملی ہے, آئے گی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. مگر جو نیوز بتا رہی ہے, جو اسرائیلی رپورٹرز بتا رہے ہیں, جو انٹیلیجنس بتا رہی ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. البتہ ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے, دنیا کی جنگوں کا اعلان جب کیا جاتا ہے اور جنگ کی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا بھی ریسنٹلی فجر کے بعد صبح کے وقت میں جب رات کو ٹارگیٹ کیا جائے تو سمجھ لیں کہ دشمن خوفزدہ ہوتا ہے اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ خود انیکٹیو ہوں تب آپ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جب مضبوط ہیں تب تو وہ آپ کو نہیں کر پا رہا, جب آپ کمزور ہوں اس وقت آپ کو نشانہ بنایا جائے. اور بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جی رات کے ٹائم سویلین موومنٹ تھوڑی کم ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے رات کو ٹارگیٹ کیا ہے کہ عام شہری اس کے نشانے میں نہیں آئے. مگر ویڈیو فوٹیجز یہ بتا رہی ہیں کہ عام شہریوں تک کو اس کی خوف اور ہراس کی زد میں لیا گیا ہے. جو تباہ کاریاں نظر آ رہی ہیں, جو عام آدمی پریشان نظر آ رہا ہے, لوگ ویڈیو اپنے گھروں کی بلڈنگ سے بنا رہے ہیں کیونکہ ان کے آس پاس ہی دھماکے ہو رہے ہیں اور بہت شدید نوعیت کے ہو رہے ہیں. نیوکلیر فیسلٹیز اتنی سویلین سٹیز میں نہیں ہوتی ہیں, فلیٹس اور اپارٹمنٹس کے ساتھ نہیں کوئی بنا کے رکھتا. بٹ اگین ابھی راز کھلنے کی دیر ہے, ابھی بہت امپورٹنٹ چیزیں جو ڈسکور ہوں گی. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ جو اٹیک اسرائیل نے کر دیا ہے, نیتن یاہو نے کر دیا ہے, اس اٹیک کے کنسیکوینسز بہت سیریس لیول پہ ہوں گے. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ بات ٹھنڈی ہو جائے گی, بات ختم ہو جائے گی. 2 دن سے میں بھی خبریں سن رہا تھا کہ اٹیک کرے گا, اسرائیل کرے گا, مگر مجھے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ ڈرایا جا رہا ہے تاکہ نیوکلیر ڈیل سائن ہو جائے اور ایران نیوکلیر اناؤنسمنٹ سے, میری بات واضح رہے, میں بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں, نیوکلیر اناؤنسمنٹ سے دور رہے. ورنہ اس کا انریچمنٹ پروگرام پورا ہے, کمپلیٹ ہے, ہر چیز تقریباً اس کے پاس آلموسٹ کمپلیٹ ہے, ایٹ فنشنگ لیول ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے تھے کہ اس میں ہیرو بن کے نظر آئیں اور دنیا کے سامنے بتائیں کہ ہم نے وہ وہیں پر روک دیا, جبکہ نیتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہم ان کو مومنٹس کیوں دیں, موقع کیوں دیں, ہم ان کی دوستی ہونے ہی کیوں دیں, ہم ان کے درمیان پیس ٹریٹی کیوں سائن کریں. ایران اس پورے مسئلے میں بہت اگریسو نظر آیا, اتنا اگریسو کہ اگر کین یو بلیو اٹ, آیت اللہ سید علی خامنائی فرما رہے ہیں کہ امریکہ کون ہوتا ہے جو ہم پہ نیوکلیر پریشر ڈالے کہ ہمیں نیوکلیر بوم بنانا ہے یا نہیں بنانا, نیوکلیر انرجی کو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہو آر یو؟ میرا خیال ہے کم سے کم 10-20 سالوں تک پاکستان میں تو کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا, اور اگر کہے گا تو آپ حالت اور انجام دیکھ لیں, کوئی آس پاس بھی ایسے گزرے گا. لک ایٹ دیم. سو اس طرح کا بیہیویئر, اس طرح کا ایٹیٹیوڈ, اتنی اگریشن, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان ایرانیوں کو, کیا ہو گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ ایرانی اپنے آپ کو ہی سپر پاور سمجھ بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر اب وقت آ گیا ہے کہ سپر پاور ثابت کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اگریسو, بہت کانفیڈنٹ, بہت بولڈ قسم کا سٹینس تھا جس کی ریٹیلیشن آئی نہیں ہے یو ایس کی طرف سے. یو ایس نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیل سائن ہو جائے, مگر اگر اس گیم میں یو ایس اترا, پرہیپس اٹ لکس لائک اٹس اینڈ گیم, ختم ہونے والا ہے سب کچھ جو کچھ بھی مڈل ایسٹ میں ہے. اور آپ ابھی تھوڑا سا رک جائیں, ایک اور اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ سعودیہ کی موومنٹ, ٹرکی کی موومنٹ, ایجپٹ کی موومنٹ اس حوالے سے کیا ہے. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ایران یمن کے ذریعے فوراً سے ریٹیلیٹ کروا سکتا ہے. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ایران لیبنان کے ذریعے فوراً ریٹیلیٹ کروا سکتا ہے. مگر ایک عجیب خبر پرسوں سننے میں آئی تھی, پرسوں سے 2 دن پہلے کی خبر تھی, مگر پرسوں اناؤنس ہو گئی کہ سیریا سے اٹیک ہوا ہے اسرائیل کے اوپر. اب دنیا ساری حیران کہ بھائی ہم نے تو ابھی بندہ خریدا ہے, ابھی انسٹال کیا, یہ کیسے اٹیک کر سکتا ہے. تو اس بندے نے خود بتایا کہ بھائی کوئی ٹیررسٹ ہے جنہوں نے اٹھا کے میزائل مارے ہیں حب الوطنی, حب الامت میں اسرائیل کی طرف. ہم نے ان کو پکڑ کے گرفتار کیا اور ننگا نچایا. سو فورگیٹ اٹ. جو سیریا کا سٹینڈ ہے, جس طرح کے لوگ, جو مائنڈ سیٹ وہاں ہیں, وہ تقریباً یہ سارا عرب ریجن آلموسٹ ویسا ہی. سو کوئی بھی اب ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا اس پوری جنگ میں, اس پورے حملے میں. ایران نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے. آپ اپنے
اپنی بیتی سنبھالنی ہے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے مجھے لاکھ ہمدردیاں ہیں, مجھے لاکھ دوستیاں ہیں, میرے لاکھ یاریاں ہیں, مگر افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ پوری دنیا میں ایک ملک کھڑا ہے, اب وہ پٹے گا, لڑے گا, مرے گا, کھائے گا, چڑھ دوڑے گا, مجھے نہیں پتا, بٹ ہیوی نقصان سے گزرنا پڑے گا, اگرچہ جو ہوا ہے وہ بھی بہت بڑا نقصان ہے. میں آپ کو رپورٹس بتاؤں, میں اس لیے نہیں بول رہا کہ ابھی تک چیزیں کلیئر نہیں ہیں. حملہ ہوا ہے, حملے کی جو 7 نقصانات ہیں وہ تب کنفرم ہوتے ہیں جب جس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے وہ بتاتا ہے جی ہم نے یہ چیز دیکھی ہے. اس کا باڈی لینگویج, اس کا گیسچر بتانا شروع کرتا ہے. انڈیا نے تقریباً مور دین 3 ویکس ایکسیپٹ نہیں کیا کہ اس کے جیٹس گرے, مگر باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ کچھ غلط ہو گیا. فائنلی دے ایکسیپٹڈ اٹ. ایران نے ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی, کوئی آفیشیل پریس ریلیز نہیں ہوئی ہے. ویڈیو فوٹیجز آ گئی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کاسٹرز, فاکس نیوز اور BBC اور ویسٹرن ساری نیوز کاسٹرز رپورٹ کر رہے ہیں اٹیک بہت ہیوی ہو گیا, بہت خطرناک ہو گیا. اور اب ایران کو اگر اپنی خودداری کو بچانا ہے, اپنی گورنمنٹ کی اسٹرینتھ کو مضبوط رکھنا ہے, تو جوابی حملہ کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک بڑی سائڈ لائن بات بتا رہا ہوں. جن لوگوں کو میں یہاں جانتا ہوں ویسٹ میں, پرشین ہے, ایرانی ہے, میں ان سے ملا ہوں اور ان کو میں نے بتایا, میں یہ نہیں کہہ رہا سب کے سب ایسے ہیں, مگر ظاہر ہے وہ شاہ کے دور کے لوگ ہیں جو یہاں آئے اور they were not happy with current Iranian regime and they said thank you to Israel. تو ایران صرف باہر سے اکیلا نہیں ہے, ایران اندر سے بھی اکیلا ہے. ایران صرف باہر مسلم امت میں اکیلا نہیں کھڑا ہوا, بلکہ اپنے ملک میں بھی تنہا کھڑا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ساتھ میں بھی ہیں, میجورٹی ساتھ میں ہیں, بٹ اپنے لوگ بھی ہیں جو ایران کی اس موجودہ رجیم کو گرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. They are celebrating it. They are celebrating the Israeli attack on Iran, and which seems to be a good news for them. And at the end, آخر میں ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ عوام پہ حملہ نہیں ہے, یہ تو سیدھا دارالخلافے پہ حملہ ہے. نیوز کنفرم نہیں ہے, مگر بتاتا چلوں آپ کو, اسرائیل پورا پلان رکھتا ہے کہ 2 چیزوں کو ہستی سے ہی مٹا دیں, نست و نابود کر دیں. ایک, ایران کے نیوکلیر پروگرام کو, جس کے بارے میں ایران نے کہا کہ وہ بہت حد تک سیف ہے. اگر وہ ایک کو گرائیں گے دوسرا کھڑا ہو جائے گا, تیسرے کو گرائیں گے چوتھا تیار ہو کے ان کے اوپر چلے گا. مگر دوسرا نشانہ اسرائیل کا اور